हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौके के लिए कि हम उसकी हुजूरी में मौजूद हैं, जो कि सबसे बढ़ के है सब चीज़ों से, और यही हकीकी दौलत है। सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से ज़्यादा कीमती उसकी हुजूरी है, उसकी प्रेजेंस है, जो कि जब हम उससे मांगते हैं, खुदावंद से कहते हैं कि खुदा अपनी हुजूरी से हमें भर, तो वो ज़रूर अपने बच्चों से प्यार करता है। अपने बच्चों को मुहैया करने के लिए हर वक्त वो मौजूद होता है। अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं तमाम उसकी नेमतों के लिए, उसकी बरकतों के लिए जो कि काउंटलेस हैं, जो बयान से बाहर हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तू अजीम है, तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरा प्यार निराला है। और खुदा इस वक्त तेरी हुजूरी में हम खाली करते हैं अपने आप को और चाहते हैं कि खुदा अपनी हुजूरी से हमें आज भर, अपनी हुजूरी से खुदा हमें नया बनाया, खुदा हमें धो दे। आज हम जानते हैं कि खुदा तेरी हुजूरी में शादमानी है, खुशी है, इत्मीनान है, तमाम मुश्किलात का हल है, और तू ही हल मुश्किलात है। और खुदा हम तेरी हुजूरी में आते हैं, खुदा अपने आप को खुदा खोलते हैं। आज चाहते हैं कि हमें छू इस वर्शिप पे खुदा, जब तेरा कलाम खुदा डिलीवर किया जाए तो तेरा तख्त लगे और खुदा ज़िंदगियाँ बहाल हों, तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तू दिखे खुदा, और तेरा जलाल हम सबों की ज़िंदगियों से ज़ाहिर होता रहे। आज हम सबों को खुदा बरकत देना, जब तेरी हुजूरी में आए हैं, जो सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे खुदा, तेरा तख्त खुदा उनकी ज़िंदगियों में खुदा कायम हो, उनके घरों में कायम हो खुदा। तमाम जुए और बंधन यीशु के नाम से टूटते जाएं। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आए खुदा उनसे कहेंगे खुदा, तेरा खून जो कि आज भी तमाम गुनाहों को धोने के लिए कादिर है, नया बनाने के लिए, हमें पाक और साफ करने के लिए उतना ही पावरफुल है, उसको अपनी ज़िंदगियों पे अप्लाई करते हैं। याद रखें, इस्राएली कौम ने जब उस खून को अपने घरों की दरवाज़ों की चौखटों पे लगाया तो मौत का फरिश्ता गुजर गया। उसकी कोई ज़रूरत नहीं हुई कि उस घर को, उनकी ज़िंदगियों को टच कर सकें। लेकिन जिन घरों पे वो खून नहीं लगा था, वहाँ पे उनके पैलोठे मारे गए। आज अपनी ज़िंदगियों पे खुदा उनके खून को मांगते हैं, उससे कहेंगे खुदा तू हमें धो दे, अपनी हुजूरी से पाक और साफ कर। चंगी तरह तो दे मेरी कर सफाई, चंगी तरह तो दे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई। यस लॉर्ड, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई। फजल नाल रब, बख्श गुनाह सब मेरे, फजल नाल रब। तमाम गुनाहों को धोने के लिए, पाक और साफ करने के लिए वो कादिर है। आए मिल के गाएंगे। फजल नाल रब, बख्श गुनाह सब मेरे, फजल नाल रब, बख्श गुनाह सब मेरे, मांगू फजल रहम कर,
تو ہے اوتے میرے مانگو فضل رحم کر تو ہے اوتے میرے فضل نال اے رب چنگی طرح تو دے میری کر صفائی چنگی طرح تو دے میری کر صفائی مینو کر تو پاک صاف بخش دے سب بریائی مینو کر تو پاک صاف بخش دے سب بریائی فضل نال اے رب کیوں جو سب بریائی اپنی میں من لیندا کیوں جو سب بریائی اپنی میں من لیندا میرا جو گناہ ہے میرے اگے رہندا میرا جو گناہ ہے میرے اگے رہندا فضل نال اے رب فضل نال اے رب فضل نال اے رب فضل نال اے رب اے خدا میں تیرا گناہ کیتا بھاری اے خدا میں تیرا گناہ کیتا بھاری تیرے ہی حضور وچ بدی کیتی ساری تیرے ہی حضور وچ بدی کیتی ساری فضل نال اے رب تاں تو اپنی گل وچ سچا ہو ہر حال تاں تو اپنی گل وچ سچا ہو ہر حال راستی ظاہر ہووے کرے جد عدالت راستی ظاہر ہووے کرے جد عدالت فضل نال اے رب میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی
विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई फजल नाल रब फजल नाल रब फजल नाल रब फजल नाल रब फजल नाल रब। यस, मुबारक हैं वो जिनके गुनाह माफ़ किए गए हैं। और खुदा उनका कलाम हमें बड़ी खूबसूरत बात बताता है। अक्सर लोग होते हैं जो कि अपनी ख़ताओं को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमने तो ऐसा किया ही नहीं है। बेशक अच्छे तरीके से उन्हें पता होगा कि हमने बिल्कुल ऐसे किया है, लेकिन वो हाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कलाम उन लोगों को मुबारक कहता है जो कि अपने गुनाह का इकरार करते हैं और उसको तर्क करते हैं, कभी उसे रिपीट नहीं करते हैं। और बेशक बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंसान होते हुए दोबारा से हो जाती हैं, लेकिन इसलिए हमें पाक रूह दिया गया है जो अच्छा मददगार है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। और ये तौबा का अमल जो है हमेशा ऑन गोइंग है। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं ऑन गोइंग कहता हूँ वो ये है कि अक्सर हम ऐसे गुनाह करते हैं जो कि बाज़ का हमारी सोच में भी नहीं होता, जाने या जाने में हमारे से बात हो जाती है। लेकिन कलाम हमें कहता है कि एक सेम मिस्टेक को हम जानबूझ के दोबारा जब दोहराते हैं तो कलाम कहता है कि खुदावंद बार बार जो गुनाह करने वाली खोपड़ी है उसको चीर डालता है। लेकिन मुबारक वो है जो कि अपने गुनाहों से तौबा करता है। और यीशु मसीह का खून कादिर है, उसका पाक रूह हमें इसलिए दिया गया है ताकि हमें ओवरकम होने की स्पिरिट, एक जज्बा हमारे अंदर वो डाले। और बड़ा खूबसूरत गीत है, हम गाएंगे कर तौबा बंदेया छेती कर ए वेला हथ ना आए। बड़ी बार इस तरह होता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी का नहीं पता होता। अक्सर हम रोड पे निकलते हैं, हमें ये नहीं पता कि हम वापस आएंगे कि नहीं। बड़े लोगों की रोड पे जब निकलते हैं तो वापस नहीं आ पाते हैं। खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है कि एक्सीडेंट में मुब्तला हो जाते हैं, और इसी वजह से हमें उस वक़्त का नहीं पता। कलाम कहता है कि तुम्हें उस वक़्त का नहीं पता कि जब इब्ने आदम आ जाएगा। लेकिन इसी तरह से इब्ने आदम के जो आमद है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें इसी तरह से उस वक़्त का नहीं पता जब हमें रूबरू खुदावंद का सामना करना पड़े और अपने गुनाहों का, अपनी इस लाइफ का हमें अकाउंट देना पड़े। तो इसलिए हमेशा रेडी रहने की ज़रूरत है ताकि हम में से कोई भी पीछे न रह जाए। आमीन। कर तौबा बंदेया छेती कर ए वेला हथ ना आए। कर तौबा बंदेया छेती कर ए वेला हथ ना आए। जेड़ा पानी फुलां ते लंघ जावे ओ वापिस फेर ना आना है। कर तौबा बंदेया छेती कर ए वेला हथ ना आना है। जेड़ा पानी पुलां ते लंघ जावे ओ वापिस फेर ना आना है। मिलके गाएंगे। कर तौबा बंदेया छेती कर ए वेला हथ ना आना है। कर तौबा बंदेया छेती कर ए वेला हथ ना आना है।
جیڑا پانی پلاں تے لنگ جاوے او واپس پھر نہ آنا ہے کر توبہ بندیا چھیتی کر اے ویلا ہتھ نہ آنا ہے چل چھڈ اپنے کالے کر تو اے رنگا رنگ پرانے پو او چل چھڈ اپنے کالے کر تو اے رنگا رنگ پرانے پو اے رنگا رنگ پرانے پوت ورنہ کیا ہوگا نہیں تے ویکھی وانگر بابیلو سارا کوڑ ماں آپ گوانا ہے نہیں تے ویکھی وانگر بابیلو سارا کوڑ ماں آپ گوانا ہے جیڑا پانی پلاں تے لنگ جاوے او واپس پھر نہ آنا ہے کر توبہ بندیا چھیتی کر اے ویلا ہتھ نہ آنا ہے او تما پئیاں مسیح دے آن دیاں اتے تیل بتی وچ پان دیاں تما پئیاں مسیح دے آن دیاں اتے تیل بتی وچ پان دیاں اتے تیل بتی وچ پان دیاں جنہ دیاں مشلا نہ بلیاں اونا باہر ہی رہ جانا ہے جنہ دیاں مشلا نہ بلیاں اونا باہر ہی رہ جانا ہے جیڑا پانی پلاں تے لنگ جاوے او واپس پھر نہ آنا ہے کر توبہ بندیا چھیتی کر اے ویلا ہتھ نہ آنا ہے او جد یسو تخت لگاوے گا سبنا نو کول بلاوے گا او جد یسو تخت لگاوے گا سبنا نو کول بلاوے گا سبنا نو کول بلاوے گا او توبہ کر لے توبہ تھوں بنا دند پیسنا تے کرلانا ہے توبہ کر لے توبہ تھوں بنا دند پیسنا تے کرلانا ہے جیڑا پانی پلاں تے لنگ جاوے او واپس پھر نہ آنا ہے کر توبہ بندیا چھیتی کر اے ویلا ہتھ نہ آنا ہے کر توبہ بندیا چھیتی کر اے ویلا ہتھ نہ آنا ہے کر توبہ بندیا چھیتی کر اے ویلا ہتھ نہ آنا ہے یقیناً بالکل یہ بات سچ ہے
ہر وقت ریڈی رہیں، اپنی مشلوں میں تیل کو بھرے رکھیں تاکہ خداوند یسوع مسیح جب آئے تو ہم ان کنواریوں کی مانند ہوں جو کہ 5 عقل مند کنواریاں ہیں، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے ہر وقت تیار تھیں۔ بے شک رات ہوگی، دیکھا کہ دلہا نہیں آیا، لیکن آدھی رات کو دھوم مچھی کے دیکھو دلہا آ گیا ہے۔ اور کیونکہ ان کی مشلوں میں تیل تھا، خداوند کا کلام ان کی زندگیوں میں تھا، تو وہ ریڈی تھیں اور وہ یسوع مسیح کے ساتھ برا کی ضیافت میں، شادی کی ضیافت میں شریک ہوئیں۔ لیکن وہ 5 بیوقوف کنواریاں جن کے پاس تیل نہیں تھا وہ نہیں انٹر ہو پائی، اور ان کے لیے لفظ لکھا گیا ہے کہ جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں جانتا نہیں ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے روز اٹھنا، صبح ہر منٹ کا سانس، یہ ایک نیا چانس ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ اپنی زندگی کو بحال کریں، اس کے ساتھ ایک ایسی زندگی گزاریں جو کہ اس کے دل کو من پسند ہو۔ آمین۔ ہم جانتے ہیں کہ کرسمس بالکل آ پہنچا ہے اور جیون کا پانی دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح آیا ہے۔ پانی کو اگر ہم دیکھیں تو پانی میں زندگی ہے، پانی کے بغیر انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ کھانے کے بغیر انسان پھر بھی کچھ دن سروائیو کر سکتا ہے، لیکن پانی ایسی چیز ہے جس میں زندگی پائی جاتی ہے، اس کے بغیر بالکل بھی انسان جو ہے وہ سٹارویشن میں چلا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح وہ زندگی کا پانی ہے جسے انسان پی لیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کی پیاس بجھ جاتی ہے، وہ ادھر ادھر نہیں گھومتا پھرتا کہاں سے مجھے سیٹسفیکشن ملے گی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح وہ زندگی کا پانی ہے جو سیٹسفائی کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ہم کہیں گے جیون کا پانی پلانے، جیون کا راجا ہے آیا۔ خداوند یسوع مسیح جیون کا راجا ہے۔ کندھن سا ہم کو بنانے جیون کا راجا ہے آیا۔ کندھن سا ہم کو بنانے جیون کا راجا ہے آیا۔ جیون کا پانی پلانے جیون کا راجا ہے آیا۔ جیون کا پانی پلانے جیون کا راجا ہے آیا۔ کندھن سا ہم کو بنانے جیون کا راجا ہے آیا۔ کندھن سا ہم کو بنانے جیون کا راجا ہے آیا۔ شعلہ بھی تو، شبنم بھی تو، نبیوں کی آشا بھی تو۔ شعلہ بھی تو، شبنم بھی تو، نبیوں کی آشا بھی تو۔ رہبر بھی تو، منزل بھی تو، عنبر کی بھاشا بھی تو۔ رہبر بھی تو، منزل بھی تو، عنبر کی بھاشا بھی تو۔ راجا کو پرجا ملانے جیون کا راجا ہے آیا۔ راجا کو پرجا ملانے جیون کا راجا ہے آیا۔ کندھن سا ہم کو بنانے جیون کا راجا ہے آیا۔
दरवाज़ा तू, चरवाहा तू, जीवन की रोटी भी तू। दरवाज़ा तू, चरवाहा तू, जीवन की रोटी भी तू। सच्चाई तू, भलाई तू, राहों की ज्योति भी तू। सच्चाई तू, भलाई तू, राहों की ज्योति भी तू। चंदन, चंदन को खुशबू दिलाने दिलाने, जीवन का राजा है आया। चंदन, चंदन को खुशबू दिलाने, जीवन का राजा है आया। कुंदन, कुंदन सा हमको बनाने बनाने, जीवन का राजा है आया। कुंदन, कुंदन सा हमको बनाने बनाने, जीवन का राजा है आया। 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 हालेलुया। जीवन का राजा खुदावंद यीशु मसीह हमें इसलिए दिया गया ताकि वो जो अंधेरे में थे, जो भटके हुए हैं, उनको एक ज़िंदगी की राह दिखे, उनको एक उम्मीद मिले। हम देखते हैं कि इस दुनिया में वो लोग जिनके पास उम्मीद नहीं है, वो बहुत मायूस होते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान को भी लेने का डिसीजन बना लेते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब ज़िंदगी में होता है तो वो कहता है अपने सारे बोझ, अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पे डालो, उससे आपकी और मेरी फ़िक्र है। और वो चाहता है कि हम उससे ओपन हों, अपने आप को ओपन करें, उससे बात करें। जिस तरह से एक दुनियावी माँ बाप होते हुए मैं खुद एक बाप हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे मेरे पास बैठे, मेरे से बात करें, मेरे साथ खेलें। हमारा आसमानी बाप किस कदर ज़्यादा चाहता है कि हम, आप, मैं जो उसके बेटे बेटी हैं, उसके हुजूर आएँ, अपने आप को खोलने उसके आगे, उसके साथ वक़्त गुजारें। वही हमारी मंजिल है। हमें अक्सर हम अपनी मंजिलों को पाने के लिए कि ये हमारी डेस्टिनेशन है, हमारा ये गोल है, उसको पाने के लिए इस कदर बिज़ी हो जाते हैं कि खुदावंद को भूल जाते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हम कि जिसने हमें उस गोल तक, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, हम उसी के पास नहीं आ रहे। वही हमारी मंजिल है, वही रास्ता है। यीशु मसीह के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। सिर्फ एक ही दरवाज़ा, यीशु मसीह। मेरी मंजिल तू मसीह, राह भी तू, साथ भी तू, जो रहा साए की तरह, मुझ पे वो हाथ भी तू। यकीनन जो रहा साए की तरह, मुझ पे वो हाथ भी तू। मुझको छोड़ाना कभी कोल है सच्चे तेरे, मुझको छोड़ाना कभी कोल है सच्चे तेरे। रहमतों की जो रही मुझ पे, वो बरसात भी तू। रहमतों की जो रही मुझ पे, वो बरसात भी तू। जो रहा साए की तरह, मुझ पे वो हाथ भी तू। उसकी रहमतों को याद करें जो कि अनगिनत है, जो कि आपकी और मेरी ज़िंदगियों पे ऐसी ओवरफ्लो है कि हम उसका जितना शुक्र करें उतना ही कम है। इस कदर ज़्यादा उसने बरकत दी है, इस कदर ज़्यादा उसने अपने हाथ को आपकी और मेरी ज़िंदगी पे बढ़ाया हुआ है। डूबने नहीं देता, बल्कि अपने हाथ में उठा लेता है वो
ہمیں گہرے پانیوں میں سے بھی گزار لیتا ہے، نکال لیتا ہے باہر۔ اسی دوران اپنے آپ کو خدا ان کے کلام کے لیے تیار کرتے ہیں، وہ خدا ان کا شکر کرتے ہوئے اس گیت کو گائیں گے۔ میری منزل تو مسیح راہ بھی تو ساتھ بھی تو، میری منزل تو مسیح راہ بھی تو ساتھ بھی تو، جو رہا سائے کی طرح مجھ پہ وہ ہاتھ بھی تو، جو رہا سائے کی طرح مجھ پہ وہ ہاتھ بھی تو، مجھ کو چھوڑانا کبھی قول ہے سچے تیرے، مجھ کو چھوڑانا کبھی قول ہے سچے تیرے، رحمتوں کی جو رہی مجھ پہ وہ برسات بھی تو، رحمتوں کی جو رہی مجھ پہ وہ برسات بھی تو، جو رہا سائے کی طرح مجھ پہ وہ ہاتھ بھی تو۔ تیرے قدموں پہ نچھاور زندگی یہ میری، تیرے قدموں پہ نچھاور زندگی یہ میری، میرا ہر دن تو مسیحا، میری ہر رات بھی تو، میرا ہر دن تو مسیحا، میری ہر رات بھی تو، ہاللویا، جو رہا سائے کی طرح مجھ پہ وہ ہاتھ بھی تو، تیرے زخموں سے بہی میرے گناہ کی قیمت، تیرے زخموں سے بہی میرے گناہ کی قیمت، قبر اور موت کو جس سے ہو گئی مات بھی تو، قبر اور موت کو جس سے ہو گئی مات بھی تو، جو رہا سائے کی طرح مجھ پہ وہ ہاتھ بھی تو، جو رہا سائے کی طرح مجھ پہ وہ ہاتھ
भी तू, मुझ पे वो हाथ भी तू, मुझ पे वो हाथ भी तू। اے خداوند اس وقت تیری حضوری میں آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کلام سے بھر. تیری خادمہ کو اے خداوند جو آج تیرا کلام پیش کرے اے خداوند، ان کے الفاظوں کو اے خداوند تو چھونا، مسا کرنا، تاکہ ہم میں سے ہر ایک زندگی آج آسودہ ہو سکے، تیرے کلام سے بھر سکے، کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے اے خداوند. یہ سب کچھ تیری یسوع نام سے مانگتے ہیں اور پاتے ہیں، آمین. ہاللیلویا. آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ یسوع مسیح کا پیار بھرا سلام. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. خدا باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتے ہیں. تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے. تو اے خداوند ہمارے دل کا اطمینان ہے. تو اے خداوند ہماری روح کا زور ہے. تو اے خداوند ہماری ہڈیوں کی تازگی ہے. تو اے خداوند ہمارے دنیا میں رہنے کا زور ہے. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خدا باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم آسمانی ہیں اور زمینی نہیں ہیں، اور اے خداوند بابرکت ہیں. ہم اپنے مبارک ہونے کے لیے، تیرے چوزن ون ہونے کے لیے خداوند خوش ہیں، شکر گزار ہیں. تیرا شکر ہو خداوند. آج جب ہم تیرے زندہ پیارے پاک کلام کو سیکھیں تو اے خداوند تو مجھ سے بات کر، تاکہ میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ روح القدس تیری ہدایت میں ہو. اور اے خداوند تو سننے والوں پہ تیرا فضل ہو کہ اے خداوند ہم سب روح القدس کی ہدایت سے سنیں، سیکھیں، سمجھیں اور تیری مرضی کے مطابق چلیں، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین. خداوند کا شکر ہے کہ ہم نے مکاشفہ اس کا 16واں باب اور اس کی 14ویں آیت تک ہم نے پیچھے سیکھا تھا، اور آج ہم مکاشفہ 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے سیکھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے، تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں. خداوند یسوع مسیح کیسے آئیں گے؟ چور کی طرح. چور کی کون سی خصوصیت ہے جس کو یسوع مسیح نے یہاں پر بیان کیا کہ چور کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت آئے. اس لیے خداوند کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ چور سے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہو، اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہو، اور آپ ہر وقت اور لگاتار، اگر ہم سفر میں ہوں گے تو ہم ہر وقت اپنے سامان کے اوپر نظر رکھیں گے. اگر ہم گھر میں ہیں تو لازمی ہے کہ ہم اپنا مین ڈور جو ہے وہ ہمیشہ بند رکھیں. تو اپنی چیزوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کس کا ذہن کس وقت کچھ غلط سوچے، کچھ غلط کرے، اور کس وقت کوئی چور آ سکتا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو خداوند نے کہا کہ جیسے چور کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور آپ ہر وقت ریڈی رہتے ہو، آپ ہر وقت الرٹ رہتے ہو، ایسے ہی آپ نے ہر وقت الرٹ رہنا ہے. کس چیز میں الرٹ رہنا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اسے چور چوری نہ کر لے. اپنی راست بازی کی حفاظت کرنی ہے، اسے چور چرا نہ لے. اپنے ہوشیار رہنے کی، ایکٹیو رہنے کی، محنتی رہنے کی حفاظت کرنی ہے، اسے سستی چرا نہ لے. تو خداوند نے کہا کہ میں چور کی طرح آتا ہوں، اور مبارک کون ہے جو جاگتا رہتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جسمانی طور پہ جاگنا نہیں. خداوند کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں پیاری میٹھی نیند دی ہے، اس نے ہمیں جسم دیا ہے تاکہ ہم جسم کی ساری ضروریات میں سے نیند کی ضرورت کو بھی پورا کریں. لیکن جاگتا رہنا یعنی کہ اپنا حصہ جو خدا نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے ایک رشتے کے اندر بندے رہیں. ہماری طرف کا یہ حصہ ہے، کیونکہ خدا نے اپنا رشتہ ہمارے ساتھ محبت والا قائم کر دیا ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سوئے نہیں ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم نے اپنے رشتے کو ختم ہونے نہیں دیا. تو خداوند نے کہا جو جاگتا رہے گا وہ کیا کرے گا؟ اپنی پوشاک کی حفاظت کرے گا. کیونکہ اس وقت ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ ابلیس ہماری پوشاک ہی کو اتار دینا چاہتا ہے، ہمیں ننگا کر دینا چاہتا ہے. اگر دنیاوی طور پہ ہم دیکھیں، ہمارے جسم پہ پوشاک نہ ہو تو شرمندگی ہوتی ہے. جب مسیحوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، انڈیا میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو
شرمسار کرنے کے لیے ان کو ننگا سڑکوں کے اوپر پھرایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ننگا ہونا شرمندگی کی بات ہے. خداوند جہاں پر ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے روح کے تمہیں روح کا ایک لباس ملا ہوا ہے، راست بازی کا صاف کتانی مہین لباس، جس کو یوحنا دیکھتا ہے کہ اس کی دلہن نے یہ صاف مہین کتانی لباس پہنا ہوا ہے. تو خداوند یوحنا کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں چور کی طرح آ جاؤں گا، تمہیں نہیں پتہ ہوگا کس وقت آتا ہوں. تو یہ نہ سوچنا کہ اچھا کوئی بات نہیں، آج عبادت نہیں کی کل کر لوں گا، اچھا آج چرچ نہیں گیا کل اگلی دفعہ چلا جاؤں گا، اچھا اس دفعہ دے یقینی دی پھر دے دوں گا، اچھا ابھی تو میں نے خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھی چلو پھر کر لوں گا. اور اگر ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا لیول پھر والا بھی نہ ہو، یعنی کہ چاہت ہی نہ ہو کہ ہم خداوند کے ساتھ چلیں، تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح سے کیا تو ابلیس کیا چاہتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر سے راستی کے لباس کو اتار دے. اور اگر یہی کرتے کرتے آپ اس دنیا سے ایک دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہو گئے، ابدی دنیا میں ٹرانسفر ہو گئے، تو کیا ہو گئے؟ آپ ننگے ہو گئے. اور اس دنیا میں بھی جو گناہ ہے انسان کو ننگا کر دیتا ہے، وہ شرمسار کر دیتا ہے، اور لوگ اس کی برہنگی دیکھتے ہیں، یعنی کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ کی زندگی میں، شرم ساری کی زندگی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ تم نے محتاط رہنا ہے، احتیاط کرنی ہے، بہت احتیاط کرنی ہے کہ آپ ننگے نہ ہو جاؤ، کیونکہ ابلیس آپ کو ننگا کرنا چاہتا ہے. تو یہاں آپ تصویر میں جیسے کہ دیکھ رہے ہیں، یہ 5 کنواریوں والی تصویر جو اوپر دی گئی ہے، کنواریوں سے کیا مراد ہے؟ جو پاک اور مخصوص ہو اپنے دلہے کے لیے. تو یہاں کنواریوں کا یہی مطلب نہیں کہ وہ عورتیں صرف عورت ایک کنواری ہے، بلکہ مسیح کی کنواری کا مطلب ہے کہ تمام بہن بھائی، اس کے تمام بہن بھائی، اس کی ایک اس کا ٹائٹل اس کی کلیسیا کے لیے اس کے بہن بھائی ہے، ایک اس کا ٹائٹل یعنی کلیسیا کے لیے کیا ہے؟ دلہن کا ہے. تو اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واچ مین ہے، یہ سارا وقت جاگ رہے ہیں اور لوگوں کو الرٹ کر رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ واچ مین ہوں وہ سارا وقت جاگتے ہیں، اور یہاں پر یہ واچ مین بھی بہت اچھی طرح سے نگرانی کر رہے ہیں. اور اس کا روحانی مطلب نیچے تصویر میں دیا گیا ہے کہ کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے، خدا کے ساتھ جڑے رہنے میں، اس کے ساتھ رشتہ بنائے رہنے میں، اور دھیان سے دیکھتے رہنے میں کہ میرا کوئی عمل، کوئی سوچ ایسی تو نہیں ہو گئی جس میں میرا رشتہ خدا سے ٹوٹ گیا ہو. پھر آگے ہم مکاشفہ 16 کو دیکھیں تو جہاں لکھا ہے، اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے. کنہوں نے جمع کیا؟ وہ 3 ناپاک روحیں جو مخالف مسیح کے منہ سے نکلی تھیں، جو اژدہا کے منہ سے نکلی اور جھوٹے نبی کے منہ سے نکلی. تو یہ جو 3 ناپاک روحیں ہم نے سیکھا تھا، یہ مینڈکوں کی صورت میں ان کے منہ سے نکلی، یعنی کہ وہ والی باتیں، وہ سوچ اور وہ والے پلانز جو ابلیس کے ہیں، وہ بری روحوں کی صورت میں ہیں، جو مینڈک کی صورت میں یوحنا نے دیکھی، اور وہ جا کے دوسرے بادشاہوں کو انہوں نے جمع کیا ہے کہ چلو اسرائیل کے خلاف جمع ہو جاؤ اور ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے. تو لکھا ہوا ہے انہوں نے، یعنی کس نے؟ شیطانی چیزوں نے، ان بری روحوں نے. کن کو جمع کیا؟ بادشاہوں کو، دنیا کی قوموں کو جمع کیا. کس جگہ جمع کیا؟ جو عبرانی میں ہر مجدون کہلاتی ہے، یعنی کہ اسرائیل کے مقام پر اس کے خلاف انہوں نے اکٹھا کیا. اس کا ہم ایک ریفرنس دیکھتے ہیں، زکریا 14 باب اس کی پہلی آیت میں. یہاں لکھا ہے، دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا. یہ آخری وقت کے لیے زکریا کے وسیلہ سے پرانے عہد نامے میں خدا نے پیشن گوئی کی، اور کیا کہا کہ اے یروشلم دیکھ کون سا دن آ رہا ہے. وہ دن آئے گا جب لوگ تیرے خلاف جمع ہوں گے، تیرا مال لوٹیں گے اور تیرے اندر وہ بانٹیں گے، یعنی کہ اسرائیل وہ اپنی کامیابی پہ فخر کر رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، تجھے ستا رہے ہوں گے اور تیرے پہ فتح پا رہے ہوں گے.
تو جو شروع کا حصہ ہے اسرائیل کے خلاف جب قومیں جمع ہوں گی تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوگا اس وقت شروع میں۔ آگے زکریا 14 باب اس کی دوسری آیت کو ہم دیکھیں، لکھا ہے کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ تو جس وقت ساری قومیں اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جمع ہوں گی تو انہیں کون جمع کر رہا ہے؟ خدا ان کے دل میں قائلیت ڈالے گا۔ کس بات کی قائلیت ڈالے گا؟ وہ کام جس کو مخالف مسیح نے، شیطان نے، جھوٹے نبی نے شروع کیا، اس کے لیے خدا بھی ساتھ ایگری کر رہا ہے کہ ہاں جاؤ۔ اس وقت آپ نے جو کلام میں ایک آیت لکھی ہے کہ جب انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا تو خدا نے بھی ان کو ان کی ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کیا تاکہ وہ نالائق حرکتیں کرتے پھریں۔ تو خدا کی آواز کو جب کوئی نہیں سنتا، پھر خدا اس کو ججمنٹ کے لیے اس جگہ پہ لے آتا ہے تاکہ جو اس کے دل کے اندر کی برائی ہے اس کو وہ عمل میں لے آئے۔ تو اس وقت ساری قومیں اس عمل کے لیے کہ اسرائیل کو دکھ دیں، اس کے ساتھ جنگ کریں، تو لکھا ہوا ہے کہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا، یروشلم سے وہ جنگ کریں، اور کیا ہوگا؟ آدھا شہر لے لیا جائے گا۔ وہ سوچیں گے کہ دیکھو ہم اتنے زیادہ لوگ ہیں تو یروشلم تو چھوٹا سا ہے، ہماری فوجیں تو اتنی زیادہ ہیں، یروشلم کی فوج تو تھوڑی سی ہے، یہ ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکے، دیکھو ہم جیت رہے ہیں۔ لیکن اس واقعے سے ہم اپنی روزمرہ زندگی کے لیے بڑی قوت لیں۔ کیا قوت؟ کہ خدا رتھوں اور گھوڑے کے وسیلے سے نہیں جتاتا، خدا بہت بڑے لشکر کے وسیلے سے نہیں جتاتا۔ خود اکلام میں لکھا ہوا ہے کسی کو عمرہ کا، کسی کو گھوڑوں کا، کسی کو رتھوں کا بھروسہ ہوتا ہے، لیکن ہم تو اپنے خداوند ہی کا نام لیا کریں گے۔ تو ابھی جب ساری قومیں یروشلم سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھی ہو گئی ہیں تو ان کو کیا کامیابی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے ان کا مال لوٹ لیا ہے اور ہم اسے بانٹ رہے ہیں۔ ہم نے شہر کو کیا کیا ہے؟ ہم نے شہر کو تصغیر کر لیا ہے، ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، ہم نے اس کے اوپر فتح حاصل کر لیا ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان کی ساری برائی کی چیزیں ہیں کہ گھروں کو وہ لوٹ رہے ہیں، گھروں کے اندر جا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں گھر، اور گھروں کے اندر جا کے وہ جو بھی قیمتی چیزیں ہیں وہ ان کو لے رہے ہیں۔ پھر چوتھی بات کیا لکھی ہوئی ہے؟ عورتیں بے حرمت کی جائیں گی۔ اس وقت اسرائیلی لوگوں کے دلوں میں کتنی سوچیں اٹھ رہی ہوں گی کہ خداوند تو نے کیا ہمیں چھوڑ دیا؟ کیا تو ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لکھا ہوا ہے آدھا شہر اسیری میں چلا جائے گا لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ ایک بات کو ہمیشہ اپنے پلے سے باندھ لیں، اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھ لیں، جس وقت ہم کسی مشکل وقت میں سے گزر رہے ہوں اس وقت بھی کبھی نہ سوچیں کہ خدا نے مجھے اور آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ کبھی ہم اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، کیونکہ ابلیس ہمیں اس نقطے پہ لانا چاہتا ہے کہ ہم سوچنا شروع کر دیں کہ خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم سوچنا شروع کر دیں کہ دشمن جیت رہا ہے۔ لیکن ایسی سوچوں کو ہمیشہ ہم نے جاننا ہے کہ جو کلام میں لکھا ہے وہ سچ ہے، باقی دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سچائی نہیں ہے، کیونکہ خدا جن چیزوں کو اجازت دیتا ہے کہ ہوں وہ اس لیے ہونے دیتا ہے تاکہ وہ ان کو ہمیشہ کے لیے سزا دے، خدا ان کو ہمیشہ کے لیے اینڈ کر دے۔ تو اپنے خدا کے لیے کبھی ہم نے بڑبڑانا نہیں ہے اور کبھی اس کے لیے کوئی بری بات نہیں سوچنی۔ آپ پورے کلام میں دیکھ لیں جہاں جہاں خدا کے لوگ کسی بھی دکھ کے وقت میں رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے کہ خدا کے خلاف بڑبڑانا نہیں ہے۔ بہت بہت اہم اور ضروری سبق یہ ہے کہ شیطان کی لینگویج نہیں بولنی ہے، اپنے آپ کو برا نہیں کہنا، اپنے آپ کو ہمیشہ مبارک کہنا ہے، اور جب دکھوں مصیبتوں کا عروج بھی ہو ہمیشہ جانیں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اس کی اگلی آیت کو دیکھیں، تیسری آیت، زکریا 14 باب اس کی تیسری آیت۔ لکھا ہوا ہے تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا۔ تو جب بھی ہم اس سائڈ کو دیکھیں
ایک تاریک سائڈ کو دیکھیں تو اس کی روشن سائڈ کو دیکھنا کبھی نہ بھولیں. جب ہم روشن سائڈ کو تک اپنے آپ کو نہ لے کے جائیں، صرف تاریک جگہ پہ ہی رہ کے اور پھر بس بائبل بند کر دیں، یا سوچیں دیکھو اتنا تاریک وقت آنے والا ہے، اتنا دکھ بھرا وقت آنے والا ہے، تو ہمیں تو بڑی دنیاوی سمجھداری سے ہی کام لینا چاہیے. ہمیں تو یہ والے سٹیپ اٹھا لینے چاہیے، اور ہو سکتا ہے جو ہمارے ذہن میں اپنی سوچیں آ رہی ہیں وہ ہمیں خدا کے خلاف لے کے چلی جائیں. تو خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے تیسری آیت میں کہ کیا خدا خاموش ہے؟ کیا خدا یہ سب چیزوں پہ دھیان نہیں دے رہا؟ لکھا ہوا ہے تب خداوند خروج کرے گا، خدا نکلے گا، خدا آسمانوں سے وہ پہلے ہی اپنے لوگوں کے لیے نکلا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا. تو ہماری لڑائیاں کون کرتا ہے؟ وہ جو جنگ میں زوراور ہے، وہ جو لشکروں کا خدا ہے، وہ ہمارے لیے جنگیں لڑتا ہے. اور پھر ہم 16ویں باب کی 17ویں آیت کو دیکھیں. یہاں پہ ہمیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ملتا ہے کہ 6 پیالے ہیں جو غضب کے پیالے زمین پہ انڈیلے جا چکے ہیں، اب 7واں پیالہ ہے. لکھا ہوا ہے اور 7ویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا، اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا. تو 7واں فرشتہ جو ہے وہ کہاں پہ اپنا پیالہ انڈیل رہا ہے؟ وہ ہوا کے اوپر انڈیل رہا ہے. تو اگر ہوا کے اوپر انڈیلا ہے تو کیا کوئی جگہ ایسی رہے گی جہاں پہ خدا کا غضب نہ پہنچا ہو؟ ہوا پہ انڈیلنے کا مطلب ہے کہ مکمل طور پہ دنیا کی تباہی. اور جو 7واں فرشتہ ہے وہ اپنا پیالہ ہوا پہ انڈیلتا ہے، اور کہاں سے یہ آواز آتی ہے؟ مقدس کی طرف سے، مقدس کے تخت کی طرف سے، خدا کی طرف سے یہ آواز آتی ہے. بڑے زور کی آواز ہے. کیا آواز ہے؟ کہ ہو چکا. یہی جو ان سی بات ہے کہ ہو چکا، کام مکمل ہو گیا، تمام ہوا. یہ ایک دفعہ آواز صلیب سے بھی آئی تھی. خدا نے جب یسوع مسیح نے جب صلیب سے یہ پکارا تھا کہ تمام ہوا، تو خدا نہیں چاہتا تھا کہ آج کے وقت میں یہ جو ہو چکا کی آواز جن پہ لاگو ہو گئی ہے، جن کو سزا ملی ہے، کسی کو بھی سزا ملے. خداوند نے کیا چاہا تھا کہ خدا باپ اپنا تمام غضب جو گناہوں کی وجہ سے انسان کے اوپر آتا ہے وہ اپنے بیٹے پہ لاد دے. اور اس نے اپنے بیٹے پہ لادا تاکہ جو کوئی اس کو قبول کرے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اگر کوئی بھی یسوع مسیح کے تمام ہوا پہ ایمان لاتا ہے اور یسوع مسیح کے پیچھے چلتا ہے تو اسے اس ہو چکا کہ غضب میں سے نہیں گزرنا پڑے گا. تو خدا باپ کتنا پیارا ہے، وہ کتنا مہربان ہے. خدا آج بھی ہمیں موقع دے رہا ہے کہ اس ہو چکا کے انڈر نہ آئیں، یعنی خدا کے غضب کے پیالوں کے نیچے نہ آئیں. پھر ہم 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں یہ 7ویں پیالے ہی کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور ایک ایسا بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھونچال کبھی نہ آیا تھا. تو ہم اوپر تصویر دیکھ رہے ہیں آسمانی مقدس کی. تو آسمانی مقدس میں سے آواز آئی تھی کہ ہو چکا. اور پھر کیا ہے کہ بجلیاں ہیں، آوازیں ہیں، گرجیں ہیں جو آسمان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی آوازیں، بجلیاں، گرجیں. جب ہم نے خدا کے تخت کے بارے میں پڑھا تھا تو لکھا ہوا ہے کہ اس کے تخت پہ میں سے آوازیں، بجلیاں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ ہمیں اس وقت بھی نظر آ رہا ہے کہ آسمان پہ اس کے تخت میں بجلیاں ہیں، آوازیں ہیں، گرجیں ہیں. اور زمین کے اوپر کیا ہوا ہے؟ زمین پہ ایک ایسا بڑا بھونچال آیا ہے کہ جس طرح کے بھونچال دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھونچال بھی اس نوعیت کا نہیں جو اس وقت آخری وقت میں آئے گا. 19ویں آیت میں دیکھیں. اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے اور قوموں کے شہر گر گئے، اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی میں پلائے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے. کون سے شہر کے؟ یروشلم شہر کے. یروشلم شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے کیونکہ یہ وہ شہر ہے جس کے ساتھ خدا کے وعدے بھی ہیں.
خدا اس سے پیار بھی کرتا ہے، خدا اس سے آخری وقت تک بچائے گا بھی، لیکن یہی وہ جگہ بھی ہے جہاں پہ سلطنت اور حکومت کے اور اختیار کی چاہت میں مخالف مسیح کو بھی لانے والے لیڈر یہی ہیں، اور خدا کے خلاف چلنے والے لوگ بھی یہی ہیں۔ نہ یہی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی لوگ، لیکن یہ لیڈ کریں گے، یہ مخالف مسیح کو اس لیے لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمارے میں سے ہو اور ہم دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے ہوں۔ تو جو اگر آپ تصویر میں دیکھیں تو تصویر میں ہمیں دو گواہوں کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے دا ون اینڈ دا سیم، یعنی وہ شہر وہی ہے جہاں پہ وہ دو گواہ بھی خدا نے بھیجے تھے اور مخالف مسیح نے ان دو گواہوں کو مارا بھی تھا۔ اسی جگہ پہ بھونچال آئے گا، اسی جگہ سے وہ قانون اٹھے گا کہ جو کوئی بھی مسیح کو قبول کرے گا، مسیح کے پیچھے چلے گا، اس کو مار دیا جائے، اس کا سر قلم کیا جائے، جو مخالف مسیح کی چھاپ نہیں لے گا۔ تو یہاں آپ اس کسبی کو دیکھ رہے ہیں جس کے منہ پہ خون لگا ہوا ہے۔ تو یہ کسبی کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ ریلیجن ہے جسے مخالف مسیح متعارف کروائے گا کہ تم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہ کرو، بلکہ تم ساری دوسری چیزیں جن کو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تم اس کو اپنا ریلیجن، بلکہ مجھے ہی اپنا خدا جانتے ہوئے میری پیروی کرو، مجھے اپنا خدا مانو، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہ سب خداؤں سے اپنے آپ کو اوپر بنائے گا۔ پھر ہم 16ویں باب کی 20ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا، کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کو فتح بھی دی ہے، کیونکہ جو لوگ اسرائیل کے خلاف ہر مجدون کی جنگ میں آئیں گے خدا ان کو شکست بھی دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا بھونچال بھی آیا ہے اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے اور پہاڑوں کا پتہ نہیں چلا، یعنی کہ اتنا سخت طوفان ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکے، جیسے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پہاڑ بھی مینڈوں کی طرح اچھلنے لگیں گے اور وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ پھر ہم اس کے لیے بھی زکریا کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ زکریا کی کتاب میں درج ہے کہ اس طرح کا ایک بہت بڑا بھونچال آخری وقت میں آئے گا۔ تو زکریا 14 باب اس کی 4 آیت کو ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو۔ تو خداوند یسوع مسیح کہاں پر آئیں گے؟ کوہ زیتون پہ، جیسے یسوع مسیح کوہ زیتون ہی سے اٹھائے گئے تھے۔ جب اعمال کی کتاب میں پہلے ہی باب میں یسوع کے شاگرد اور بہت سارے لوگ جن کی تعداد 500 کے قریب لکھی ہوئی ہے کہ وہ جب آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو فرشتوں نے 2 فرشتے یسوع کے شاگردوں کے پاس کھڑے ہوئے تھے آ کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ گلیلی مردو آپ کیوں ایسے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو؟ یہی یسوع جو اوپر گیا ہے یہ اسی طرح سے واپس آئے گا۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوہ زیتون سے اٹھائے گئے یسوع اور کوہ زیتون ہی پہ یسوع مسیح کھڑے ہوں گے۔ لکھا ہوا ہے اس روز وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ کوہ زیتون پر، جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے۔ اور یہ جو کوہ زیتون ہے خداوند، چونکہ کلام میں اگر ہم پڑھیں تو یسوع مسیح جب اس دنیا میں بھی تھے اور اس نے اپنی منادی شروع کی تھی تو وہ اپنے گھر میں یعنی ناصرت میں نہیں رہتا تھا۔ لکھا ہوا ہے ایک جگہ پہ وہ کوہ زیتون پہ رہا کرتا تھا، اور پھر مختلف جگہوں پہ ہم اور باتیں بھی پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بہت دفعہ اپنی جگہ کو بدلا ہے، کسی اور جگہ پہ شفٹ ہوئے، کسی اور جگہ پہ رہنے لگے، کیونکہ اس کلام میں لکھا بھی میرا وقت نہیں آیا۔ تو یہ نہیں کہ یسوع مسیح کو وقت سے پہلے وہ پکڑ سکتے تھے، بلکہ خدا کے پاک روح نے جیسے یسوع مسیح کو
اپنی ترتیب دی اس کے مطابق وہ چلا، اور اس وقت کیا لکھا ہوا ہے کہ جب ساری قومیں اسرائیل سے لڑنے آئیں گی، یروشلم سے لڑنے آئیں گی، تو خداوند یسوع مسیح کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون کے ساتھ کیا ہوگا؟ بھونچال آئے گا، کوہ زیتون پھٹ جائے گا، بیچ میں سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو، تو کوہ زیتون کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ پھٹے گا، اور بھونچال کی وجہ سے اس میں ایک وادی پیدا ہو جائے گی، اور وہ پہاڑ جو ہے، ایک لکھا ہوا ہے ایک بڑی وادی، یعنی کہ ایک چھوٹی سی دراڑ نہیں، وہ اپنی جگہ سے بہت دور چلا جائے گا کھسک کے۔ پھر ہم زکریا 14 باب اس کی 5ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہوا ہے، اور تم میرے پہاڑوں کی وادی میں سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی آزل تک ہوگی، جس طرح تم شاہ یہودا عزیہ کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے، اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدسی تیرے ساتھ۔ تو جب خداوند یسوع مسیح کوہ زیتون پہ کھڑے ہوں گے اور بھونچال آئے گا، تو لکھا ہوا ہے تم میرے پہاڑوں کی وادی میں سے ہو کے بھاگو گے، کیونکہ جس وقت کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، اور اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے کیا اس جگہ پہ کوئی اور زیادہ بڑی مصیبت ہے، لیکن بس وہ اپنی سمجھ کے مطابق جس جگہ پہ کوئی وہ مصیبت دیکھتا ہے اس سے ہٹ کے دوسری طرف کو بھاگتا ہے۔ تو خداوند نے کہا کہ وہ جو وادی بن جائے گی، تم اس وادی میں سے ہو کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو بھی آپ راہ اختیار کرو گے، اس وادی کو یوز کرو گے بھاگنے کے لیے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی آزل تک ہوگی۔ اور یہاں پہ جیسے کہ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں کہ ڈیڈ سی ہے، ڈیڈ سی کے ساتھ اوپر ریور جارڈن ہے، ریور جارڈن کے ساتھ آپ آزل لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو لکھا ہوا ہے کہ پہاڑوں کی وادی، یعنی کہ وہ جو پہاڑ کھسک جائے گا، وہ وہاں پہ آزل کے مقام تک ایک بڑی وادی ہوگی، اور تم کیسے بھاگو گے؟ جیسے شاہ یہودا عزیہ کے ایام میں ہوا تھا اور زلزلہ آیا تھا اور تم بھاگے تھے، وہ اس وقت کو۔ لیکن یہ آخری کون سا وقت ہوگا؟ جب خداوند یسوع آئیں گے اور اپنے فرشتوں کے ساتھ، اس کے فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، قدسی اس کے ساتھ ہوں گے، جو آخری وقت ہوگا۔ پھر ابھی ہم ساتویں پیالے کے غضب کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور آسمان سے آدمیوں پر من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے، اور چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی، اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا۔ تو خدا کے تخت پہ بھی بجلیاں ہیں، آوازیں ہیں، گرجیں ہیں، اور زمین کے اوپر کیا ہے؟ بھونچال ہے، اور زمین کے اوپر بھونچال کے ساتھ ساتھ یہ آفت بھی ہے کہ اولے پڑ رہے ہیں، بڑے بڑے اولے زمین کے اوپر گر رہے ہیں۔ کتنے بڑے؟ لکھا ہوا ہے من بھر کے، کہ اگر وہ کسی پہ گرے تو اس کو ختم کر دیں، اسے پیس ڈالیں، اسے ختم کریں۔ اور خداوند نے ایک بات کہی تھی کہ یسوع مسیح چٹان ہے، اگر کوئی یسوع مسیح پر گرے گا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اگر کوئی یسوع کی تعلیم پر گرے گا، اگر کوئی یسوع کے لیے مخالف ہو کے کھڑا ہوگا اور اس پہ گرے گا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور اگر یہ چٹان، یہ پتھر، یسوع جو پتھر ہے، اگر وہ کسی پہ گرے گا تو وہ اسے پیس ڈالے گا۔ آج انسان بہت بہادری سے اور نہ ڈر ہو کے اور لاپرواہی کر کے خدا کی ذات کے خلاف چلتا ہے اور دنیا کی چیزوں کو ویلکم کرتا ہے، لیکن جب یہ والی سب چیزیں ہوں گی تو جو بھی اپنے آپ کو کسی پاور میں سمجھتے ہیں، یا جتنے بھی لوگ ضد سے خدا کے خلاف چلتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ تو لکھا ہوا ہے ان کے اوپر بڑے بڑے اولے پڑیں گے من بھر کے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ آسمان کا خدا ہے جو یہ آفت بھیج رہا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پھر بھی اپنے دلوں کو سخت کیا ہے، یہ آفت نہایت سخت ہے، اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی نسبت کفر بک رہے ہیں۔ اس لیے خدا آج بھی یہ کہتا ہے
کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جیسے مسا اور مریبہ کے دن کیا تھا۔ ہر روز، ہر وقت، ہر لمحہ ہمارے پاس ٹائم ہے۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمارے پاس زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے کہ یسوع کا کلام پڑھیں، دعا کریں، اس کے ساتھ چلیں، اس کو کہیں کہ خداوند مجھے تاریکی میں سے، گندگی میں سے، گھورے میں سے نکال لے۔ خداوند یسوع میں تیری ذات میں زندہ رہوں اور تیرے ساتھ چلوں اور تجھے پیار کروں۔ تو یہ 16واں باب تھا جو ابھی خداوند نے ہمیں جہاں تک ہم نے سیکھا۔ تو آئیے ہم 17ویں باب میں چلتے ہیں۔ تو مکاشفہ 17واں باب اس کی پہلی آیت ہے، یہاں لکھا ہوا ہے، اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا۔ تو اب یہ 7 پیالے ہیں غضب کے جو زمین پہ انڈیلے جا چکے ہیں اور زمین پہ خدا کا غضب آیا ہے۔ اب وہ 7 فرشتے جن کے پاس یہ 7 پیالے تھے وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک فرشتہ ہے جو یوحنا کے پاس آتا ہے اور وہ اس کو یوحنا کو کچھ کہتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، پہلی آیت ہے مکاشفہ 17 باب اس کی پہلی آیت کہ اس فرشتے نے کیا کہا ہے۔ وہ یوحنا کو کہتا ہے کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہاں آپ کسبی دیکھ رہے ہیں اور یہ حیوان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور حیوان کہاں پہ ہے؟ پانیوں کے اوپر ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ کسبی کون ہے؟ کسبی ہم اگلی سلائیڈ میں جاتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھیں گے یہ کسبی کون ہے۔ تو جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 2 عورتیں دکھائی گئی ہیں۔ ایک یہ کسبی ہے جو حیوان پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک یسوع کی دلہن ہے جو جس پہ راستی کا لباس ہے۔ تو زمین کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان 2 کیٹیگریز میں سے کسی کے انڈر آتے ہیں، یا وہ کسبی کی ٹیم کے ہیں یا وہ دلہن کی ٹیم کے ہیں۔ یعنی کہ یا تو وہ یسوع کی دلہن ہے، وہ بذات خود جتنے بھی یسوع کو پیار کرتے ہیں وہ بذات خود یسوع مسیح کی دلہن ہے، اور جتنے مخالف مسیح کے پیروکار ہیں وہ بذات خود وہ ہیں کسبی ہیں۔ تو اسی ٹاپک پہ کئی ایک دفعہ جب کوئی اس طرح کی بات خدا کے کلام میں ہم نے پڑھی ہے تو ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسبی جو ہے یہ کوئی ایک عورت نہیں ہے، اس میں آدمی، عورتیں، بچے، چھوٹے بڑے سب لوگ شامل ہیں جو ابلیس کے ساتھ ہم ذہن ہیں، جو خدا کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ رفاقت رکھنا اور اس کی سمجھ اور اس کی حکمت میں چلنے کو بیوقوفی جانتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی خدا کے خلاف اصول ہیں وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم پہلے بھی یہ بات سیکھ چکے ہیں کہ جو پوری دنیا کا مالک ہے اور جو پوری دنیا کا شوہر ہے وہ خدا ہے۔ اب جتنے لوگ یسوع خدا باپ کو یسوع کے وسیلے سے اپنا لیتے ہیں وہ اس کے ساتھ اس کی بیوی کے طور پہ ہیں، لیکن جو ایک اور جو مخالف ہے، خدا کا مخالف ہے، شیطان ہے جو گرا دیا گیا ہے، اور جو لوگ خدا کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں ملاتے بلکہ شیطان کے ساتھ، گرائے ہوئے کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لیتے ہیں، تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ کسبی بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو حیوان ہے، حیوان کون ہے؟ وہ سارا نظام ہے، بادشاہی نظام جو اس وقت دنیا نے جس مخالفت کو، خدا کے مخالف ہو کے بادشاہی کرنے کو اپنایا ہوا ہے، یہ بیسٹ وہ والا نظام ہے۔ اس نے اپنے اوپر بٹھایا کس کو ہے؟ ایک ریلیجیس نظام کو بٹھایا، ایک مذہبی نظام کو بٹھایا ہے۔ وہ مذہبی نظام جو ہے وہ کس کو خوش کرنے والا ہے؟ وہ شیطان کو خوش کرنے والا مذہبی نظام ہے، اور اس نظام کے تحت کیا ہے کہ وہ سب لوگ جو مسیح کے پیروکار ہوں گے ان کے گردنیں کاٹ دی جائیں، ان کے سر اتار دیے جائیں، اور یہ کسبی کے ہاتھ میں جو پیالہ ہے یہ خون سے بھرا ہوا ہے، اور یہ خون کن کا ہے؟ مسیحوں کا خون ہے جنہوں نے یسوع کی پیروی کی ہے، اور یہ اپنے آپ کو متوالا کر رہی ہے بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ۔ نہ صرف یہ کہ جتنے بڑے پیمانے پہ آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں، جگہ جگہ مسیحوں کو مارا جا رہا ہے، ابھی بھی
ابھی بھی بہت زیادہ یہ ریٹ میں اپ ہے مسیحوں کو دکھ دینا، ان کے خلاف چلنا، لیکن جب یہ مخالف مسیح آ جائے گا تو اس کی شدت بہت ہی زیادہ ہو جائے گی۔ کیونکہ وہ اپنے اصول لاگو کرے گا، اور ہم ہر اصول کو دیکھیں گے کہ یہ اصول تو خدا کے کلام سے ملتا ہوا نہیں ہے، اور ہم اس اصول کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں ملائیں گے۔ اور پھر مخالف مسیح یہ بھی کہے گا میری چھاپ لے لو، ہم اس کی چھاپ بھی نہیں لیں گے۔ جب ہم یہ سب کچھ اس طرح سے مخالف مسیح کی بادشاہت کے ساتھ متفق نہیں ہوں گے تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے اوپر بٹھائے ہوئے مذہبی نظام کو، قصبی کو، وہ اس کے ہاتھ میں جو سونے کا پیالہ ہے، اور اس کے جس طرح سے آپ سارا اس کا دیکھیں گے کہ وہ کیسے تیار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شہنشاہ کے ساتھ ہے، وہ بادشاہ کے ساتھ ہے، وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ اس کی مددگار ہے، وہ اس کو مدد دینے کے لیے لوگوں کا خون بہا رہی ہے، مسیحوں کو مار رہی ہے۔ تو ابھی ہم نے یہاں تک آج سیکھا پہلی آیت تک کہ جو قصبی ہے وہ کیسے مسیحی لوگوں کو دکھ دے رہی ہے، اور کیسے یہ نظام مسیحوں کے خلاف چلے گا۔ تو خدا ہمیں کہتا ہے کہ اپنے آپ کو الرٹ رکھو، تیار رکھو۔ اگر ہم روزانہ دعا نہیں کرنے والے ہوں گے، اگر ہم اس کے ساتھ اس کی سوچوں سے اپنے ذہن کو بھرنے والے نہیں ہوں گے، تو ہمیں دنیا کی بڑی ساری فلش سوچیں ہمارے ذہن میں وہ اپنی جگہ بنا لیں گی۔ اور جیسے ایک خاندان ہے، اس خاندان میں اس وقت دوسری فرق چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی اپنی ویلیوز جو ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں، جب ڈفرینٹ تھاٹس جو اس گھرانے کی ویلیوز نہیں ہوتی ہیں، دوسری ویلیوز انٹر ہو جاتی ہیں، تو وہاں پہ اس کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم خدا کے گھرانے کے ہیں، اگر ہم خدا کے گھرانے کے ہونے کو ویلیو دیتے ہیں تو اپنے ذہن کو بہت ہر وقت فیڈ کریں کہ خدا کے کلام کی اقدار کیا ہیں، خدا کی سوچیں کیا ہیں، اور دوسری سوچوں کو اپنے ذہن میں نہ آنے دیں، ان کو غلبہ نہ پانے دیں۔ تو خدا ہماری مدد کرے کہ ہم جاگتے رہیں، اپنی پوشاک کی حفاظت کریں، ننگے پن کی شرمندگی نہ ہمیں اٹھانی پڑے، اور خدا ان کے فضل سے ہم اگلی دفعہ جب خدا نے ہمیں موقع دیا پھر ہم اگلے حصے کو سیکھیں گے۔ تو خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کی وجہ سے برکت دے چکا ہے، ہم نے اس کے کلام کو سیکھا ہے، خدا کا شکر ہے۔ تو یہ کلام میرے لیے مبارک ہے، آپ کے لیے مبارک ہے، اور ہم سب کے لیے یہ مبارک بات دیا ہے کہ ہم نے آج خدا کے کلام کے اس حصے کو سیکھا ہے۔ خداوند کا شکر ہے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند یسوع جی تیرا کلام کتنا میٹھا ہے، اور اے خداوند پیارا ہے، اور ہماری جان کو بحال کرتا ہے، اور ہمیں زور دیتا ہے، اور ہمیں فتح دیتا ہے، ہمیں قوت والا بناتا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیری باتیں اے خداوند ہمیں زندگی بخشتی ہیں، اور ہمیں زور بخشتی ہیں، اور ہمیں فتح بخشتی ہیں، اور اے خداوند ہم ہر وقت اور ہر لمحہ زور آور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اے خداوند یسوع جی تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے آج ہمیں یہ بات سکھائی کہ جب یروشلم کے خلاف ساری قومیں جمع ہوں گی، اور اے خداوند جو بھیانک وقت اور دکھ اور مصیبت اور بڑے ظلم کا وقت چل رہا ہوگا، تو اے خداوند تو کوہ زیتون پر اپنے قدسیوں کے ساتھ آئے گا، اور اے خداوند مخالف فوجیں اے خداوند ان سب کو تو ہلاک کرے گا۔ اے خداوند یسوع جی ہمارے دل ہر وقت تجھ میں دلیر رہیں، اور اے خداوند دیکھی ہوئی چیزوں پہ نہیں بلکہ اے خداوند اپنے ابدی گھر کی باتوں پہ خداوند یسوع جی ہمارا دل ہر وقت ٹکا رہے، اسے اے خداوند مضبوطی سے اپنے اندر اے خداوند داب کے اور ہلا کے تیری باتوں کو اے خداوند بسائیں۔ اے خداوند میری درخواست ہے جتنے بھی بہن بھائی اے خداوند بائبل پڑھنے میں لاپرواہی کرتے ہیں، دعا کرنے میں لاپرواہی کرتے ہیں، تیرا حکم ماننے میں لاپرواہی کرتے ہیں، اے خداوند ایک کو اے خداوند یسوع جی گھورے میں سے اور گندگی میں سے باہر نکال لے تاکہ وہ نجات پائیں، توبہ کریں، تیرے پیچھے چلیں۔ اور اے خداوند یسوع جی آج کے اس کلام کو اے خداوند تو اپنے اس وعدے کے مطابق استعمال کرے گا، جیسا تو نے فرمایا ہے کہ جیسے بارش اور برف وہ جب زمین پہ آتی ہیں تو وہ اپنا اثر کیے بغیر
لوٹ ہی نہیں سکتی ہیں۔ وہ زمین پہ آتی ہے بارش اور برف تو وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، سیراب کرتی ہے، زمین کو رویدگی دیتی ہے۔ اسی طرح خداوند تیرا کلام آئی خداوند یسوع جی ہر سننے والے کے لیے رویدگی ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر ہو۔ یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیں، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھیں۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہیں۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔